बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ मिस हिना इस्लामियात का लेक्चर नंबर 3 लेके जमात पंजम के लिए। हम लोग अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं और टॉपिक जो हमारा उन्वान है वो है ज़कात। आज मैं आपको ज़कात के बारे में बताऊंगी। आपने अपने घर में ज़रूर सुना होगा अपने बड़ों से, अपने पेरेंट्स से कि घर ज़कात देनी है या नहीं देनी है। ज़कात से आप के नाम से आप वाकिफ़ ज़रूर होंगे, लेकिन ज़कात किसको कहते हैं, उसकी तफसीलात क्या हैं, किन लोगों को देनी चाहिए, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम बुक की रीडिंग करते हैं। जी बेटा, आज का हमारा टॉपिक है ज़कात। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि ज़कात किसको कहते हैं। ज़कात के मायने हैं पाक होना और बढ़ना। जब हम अपने पैसों के में से कुछ हिस्सा गरीबों को या जो हकदार हैं उनको दे देते हैं तो उससे हमारा माल पाक भी होता है, पाक साफ़ हो जाता है। जैसे वज़ू करने से हम बिल्कुल पाक हो जाते हैं, उसी तरह हमारा माल बिल्कुल पाक हो जाता है। और हमें ऐसा हम समझते हैं कि शायद हमने पैसे दे दिए हैं तो हमारे पैसे कम हो गए हैं। ऐसा नहीं होता। जब हम अल्लाह ताला के नाम के पैसे लोगों को, गरीबों को, ज़रूरतमंदों को दे देते हैं तो उससे हमारा माल कम नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला उसमें बहुत ज़्यादा इजाफ़ा कर देते हैं। ठीक है, उसमें बरकत हो जाती है। ज़कात से मुराद वो माल है जो आक़िल, बालिग़ और साहिब निसाब मुसलमान पर साल गुज़रने के बाद अदा करना लाजिम है। ज़कात अदा करना हर साहिब निसाब मुसलमान पर फ़र्ज़ है। साहिब निसाब का मतलब ये होता है कि एक ख़ास मकदार में, एक ख़ास अमाउंट में रकम का वो हिस्सा आपके पास, किसी भी इंसान के पास पूरे साल तक उसी क्वांटिटी में, उसी मकदार में मौजूद रहे। जैसे अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं तो वो एक साल तक 10,000 ही रहेंगे, तो आपको उसके ऊपर कुछ हिस्सा ज़कात का देना है। और किन लोगों को देना है? जो ज़रूरतमंद हैं, जो हकदार हैं, उनको देना है। साहिब निसाब उस शख्स को कहते हैं जिसके पास, ये मैंने आपको भी बताया, कि एक ख़ास मकदार में माल जमा हो और उस पर एक साल गुजर जाए। निसाब ज़कात से मुराद माल की वो मकदार है जिस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। इस्लाम के मुक़र्रर करदा निसाब ज़कात में दर्ज झेल चीज़ें शामिल हैं। वो आपको ये बता रहे हैं कि किन किन चीज़ों के ऊपर ज़कात वाजिब होती है, कि हमारे पास ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कितनी मकदार में। अगर हमारे पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या उसके कीमत के बराबर हमारे पास नकद रकम, मैं ये समझती हूँ कि आपका माइंड जो है, आपकी जो सोच है अभी इस बात को समझने के लिए उतनी रिफाइंड, उतनी प्योर, उतनी बड़ी नहीं है कि आपको ज़कात की तफसीलात बहुत अच्छी तरह समझ में आए। लेकिन कुछ ना कुछ जब आपको मैं पढ़ाऊँगी, समझाऊँगी, तो उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा जो है आपकी समझ में ज़रूर आएगा। तो ये उन्होंने हमें एक अमाउंट बता दी है, एक मकदार बता दी है कि जिसके पास इतना गोल्ड है, इतना सोना है या इतनी चांदी है और इसके बराबर की रकम मौजूद है और वो एक साल तक उसमें कोई कमी नहीं हुई, वो इसी तरह आपके पास पड़ी रही, तो इसका मतलब कि आपने उसके ऊपर कुछ परसेंट, कुछ जो है हिस्सा जो है ज़कात का देना है और लाजमी देना है। अगर आप नहीं देंगे तो आपका माल पाक नहीं होगा। ज़कात का हुक्म कुरान पाक में बार बार आया है और हमेशा नमाज के साथ आया है कि जितनी अहमियत नमाज पढ़ने की है उतनी ही अहमियत ज़कात देने की भी ज़रूरी है। ज़कात किन लोगों को देनी चाहिए? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बता दिया है कि कुछ 8 मसारिफ़ ज़कात हैं, 8 लोग हैं जिनको ज़कात देना वाजिब है। वो कौन कौन से हैं? उनमें गरीब हैं, मुस्तहकीन हैं, वो और बेवा हैं जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, या कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों की मदद करने के लिए ज़कात इकट्ठी करते हैं। कुछ ऐसे लोग जो लोगों की मदद करने के लिए ज़कात इकट्ठी करते हैं, या जो मुसाफिर हैं, जो सफ़र में हैं और उनके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, तो वो भी किसी से मदद ले सकते हैं ज़कात की सूरत में। जैसे अगर हम सफ़र पे कहीं जा रहे हैं और हर रास्ते में हमारे पैसे ख़त्म हो गए हैं, चोरी हो गए हैं, गुम गए हैं, कुछ भी इस तरह से, तो हम किसी भी वहाँ से गुज़रने वाले से या किसी वहाँ के आसपास के लोगों से ज़कात का कह के हम माली मदद ले सकते हैं। ज़कात की हमारे उसमें माशरे में क्या अहमियत है और उसकी फ़जीलत क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ज़कात इस्लाम का तीसरा अहम रुकन है।
زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ آپ نے اسلام کے ارکان پڑھے ہیں جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد ہے۔ تو نماز کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں، زکوٰۃ کے بارے میں آج ہم پڑھ رہے ہیں، نماز روزے کے بارے میں آج بھی آپ کو پڑھایا گیا ہے۔ اب یہ تیسرا جو رکن ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ یہ وہ ارکان ہیں جن کے بغیر ہمارے اسلام کی، ہمارے مذہب کی کا کوئی وجود نہیں ہے، مکمل نہیں ہے۔ ہمارا اسلام ان 5 ارکان کے بغیر نامکمل ہے۔ تو یہ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ یہ مالی عبادت ہے، یعنی جب ہم مال سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، خاص طور سے ڈھونڈ کے ان لوگوں کو جو صحیح میں زکوٰۃ کے مستحق ہیں، زکوٰۃ کے حقدار ہیں، ان تک پہنچانا مالی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، ترجمہ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو نیک اور خلوص نیت سے قرض دیتے رہو۔ یہ یہاں پر لکھا ضرور ہے کہ قرض، لیکن ہم ایک طرح سے تجارت کرتے ہیں، ایک طرح سے بزنس کرتے ہیں۔ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کیا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بزنس کریں تو کیا ہمیں کبھی نقصان ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیشہ یہی سوچ کر آپ زکوٰۃ ضرور نکالنی چاہیے سب کو، جن کے پاس جن کو اللہ میں نے اتنا نوازا ہے کہ جن پر زکوٰۃ لگتی ہے، زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ لازم ہے، ان لوگوں کو لازمی طور پر زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ایک افضل عبادت ہے، بہترین عبادت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہترین تجارت بھی ہے جس میں انسان کے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے اپنے آس پاس رشتہ داروں میں، اپنے بہن بھائیوں میں دیکھیں کہ کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے جس کے گھر میں بہت تنگ دستی ہے، جن کے گھر میں کھانے پینے کی تنگی ہے۔ ویسے تو زکوٰۃ دینے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، لیکن کیونکہ رمضان میں ہر ایک چھوٹی نیکی کا بھی دوہرا فائدہ ہمیں ملتا ہے، زیادہ ثواب ملتا ہے، اس لیے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ زیادہ سے زیادہ رمضان شریف میں نکالیں۔ لیکن جہاں تک میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم جب کسی کی مدد اس وقت کریں جس وقت وہ شدید مشکل میں ہے، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، چاہے وہ محرم کا مہینہ ہے، چاہے وہ کوئی سا مہینہ ہے، تو اس کا اجر اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے جس وقت ہم کسی کی مشکل میں مدد کرتے ہیں۔ تو جب بھی کبھی کوئی سوال کرے، آپ سے زکوٰۃ کی صورت میں مدد مانگنے کی کوشش کرے تو ہمیں کر دینی چاہیے۔ میرا تو یہی خیال ہے کہ ہمیں کر دینی چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم رمضان کا انتظار کریں تو رمضان میں ہی زکوٰۃ دیں گے۔ بہرحال یہ تو دنیاوی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں ہمیشہ لوگوں کی مدد مشکل میں کرنی چاہیے۔ جی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، ترجمہ، ان کے مال میں سے زکوٰۃ قبول کر لو کہ اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاکیزہ کرتے ہو۔ باطن کہتے ہیں ہمارا انر سیلف، ہمارا اندر، ہمارا دل، اور ظاہر جو ہم باہر سے ہیں، جو ہم نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم لوگوں سے زکوٰۃ قبول کرو لازمی طور پہ، کیونکہ وہ زکوٰۃ دینے سے باہر سے بھی پاک ہو جاتے ہیں اور ان کا دل بھی پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب ہم مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو مال سے ہماری محبت بھی کم ہوتی ہے۔ سمجھ آئیے، ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ ہم پیسوں کو چھپا کے رکھیں، بچا کے رکھیں، جوڑتے رہیں۔ یہ اس سے ہماری محبت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کو بات پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرے اس کے لیے وہ چیز 700 گنا بڑھ کر لکھ دی جاتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ جو بات اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، انہوں نے بتا دیا ہے کہ جو میری راہ میں کوئی پیسہ خرچ کرے گا تو اس کو میں 4 گنا 700 گنا بڑھ کر اس کو اضافہ دوں گا، اس میں اس کی برکت دوں گا۔ زکوٰۃ پیسے کے علاوہ، سونا چاندی کے علاوہ، ہمارے جو پراپرٹی ہوتی ہے، جو ہماری زمین ہوتی ہے جس پہ ہم رہتے ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ لگتی ہے۔
یا کسان بھائی جو ہمارے ہیں جن کے جو گاؤں میں کھیتی باڑی کرتے ہیں، ان کے پاس ایک بہت زیادہ مقدار میں اگر زمین ہے جس کے اوپر وہ فصل اگاتے ہیں اور اس سے پیسہ کماتے ہیں، ہر وہ چیز جس سے ہم پیسہ کماتے ہیں وہ اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو جو کسان بھائی فصل کماتے ہیں، فصلوں کے اوپر بھی زکوٰۃ لگتی ہے، اور اس کے لیے خاص لفظ استعمال کیا جاتا ہے جس کو عشر کہتے ہیں۔ فصلوں پر زکوٰۃ کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کو عشر کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مویشی جانور جیسے گائے بھینسیں لوگوں نے رکھی ہوتی ہیں اور اس سے خوب ڈھیر سارا کاروبار کرتے ہیں، دودھ بیچتے ہیں، گھی بناتے ہیں، اور اس سے ان کا جو ذریعہ آمدن ہے وہ کمانے کا ذریعہ ہے، تو مویشیوں کے اوپر بھی جو ہے زکوٰۃ لگتی ہے، اس پر بھی واجب ہے، وہ بھی ایک خاص مقدار میں، کہ آپ کے پاس جیسے انہوں نے بتایا کہ 7.5 تولے سونا ہے اور اس کے ایکول آپ کے پاس، اس کے برابر آپ کے پاس اگر جانور ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لگے گی، واجب ہوگی۔ اس کے بعد ہے جی زکوٰۃ کے فوائد اور معاشرتی اثرات کے۔ زکوٰۃ کے فائدے کیا ہیں اور اس کے ہمارے معاشرے پر، ہمارے سوسائٹی پر، ہمارے لوگوں پر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، کیا فائدے ہوتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور یہ جو صدقہ ہے، یہ جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو ہم قیامت والے دن اسی صدقے کی چھاؤں میں، جب تیز تپتی دھوپ ہوگی، جھلسا دینے والی، آگ لگا دینے والی جو دھوپ ہوگی، اس دھوپ میں یہ صدقہ ہی ہمارے اوپر چھاؤں کیے ہوئے ہوگا۔ تو صدقہ دیتے رہنا چاہیے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ ایسے مٹاتا ہے گناہوں کو ہمارے جیسے پانی آگ بجھا دیتا ہے۔ تو اب آپ یہیں سے اندازہ لگائیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اچھا جی، نمبر 1، زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا یعنی خوشی، اور قربت، ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، دھل جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت شامل ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ جب ہم پیسہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اس میں برکت ہوگی، کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا دل مال کی محبت سے پاک ہو جاتا ہے، ہمیں اپنے مال سے محبت ختم ہونے لگتی ہے۔ جب ہم بانٹ کے کھاتے ہیں، جب ہم کوئی چیز تقسیم کر کے کھاتے ہیں، مل جل کر کھاتے ہیں، تو ہماری اس سے محبت کم ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، آپس میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جب ہم ضرورت کے وقت لوگوں کی مدد کریں گے اور ایک مخصوص مقدار میں، ایک صحیح مقدار میں آپس میں، سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا اگر بہن بھائیوں کو دیں گے یا ضرورت مندوں کو دیں گے، یا اور اگر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم جو ضرورت مند ہیں ان کو کوئی چھوٹا سا کاروبار کروا دیں، چھوٹا موٹا کاروبار کروا دیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ معاشرے میں لوگوں جو ہے تنگ دستی ختم ہوگی، لوگ کام کرنا شروع کریں گے، مانگنا ختم کریں گے، اور غربت کا خاتمہ ہوگا، غریب لوگ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ صرف اصل حقدار ہی کو ملے، ہمیں ثواب تب ہی ملے گا جب ہم صحیح حقدار کو، جو اصل میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے، اگر ہم صحیح بندے تک پہنچائیں گے، صحیح حقدار تک پہنچائیں گے، تبھی ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ جب معاشرے میں موجود تمام افراد کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوں گی تو وہ باعزت شہری کے طور پر معاشرتی ترقی، خوشحالی اور امن کے لیے کام کریں گے۔ جب ان کو پیسے ملیں گے لوگوں کو، وہ اپنی بنیادی ضرورتیں، یعنی بنیادی ضرورت ہوتی ہے روٹی، کپڑا اور مکان، ان کو چھت ملے گی رہنے کے لیے، ان کو پیٹ بھرنے کے لیے روٹی ملے گی، پہننے کے لیے کپڑے ملیں گے، تو ان کی عزت بھی معاشرے میں بحال ہوگی، وہ بھی معاشرے میں عزت سے زندگی گزار سکیں گے، ان کے حالات اچھے ہوں گے اور سکون سے کام کریں گے۔ امن کا مطلب یہی ہے کہ جب لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو وہ چوری ڈکیتی کرتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، جو ہے کسی کا پرس چھین لیا، گھروں میں چوریاں کی، تو جو ہے بے سکونی ہوتی ہے اور امن نہیں ہوتا۔ سکون ہوگا تبھی جب لوگوں کے پاس روٹی بھی ہوگی اور پہننے کے لیے کپڑے بھی ہوں گے، اور اسی طرح پورا معاشرہ خوشحال اور مستحکم ہوگا، پورا معاشرہ خوشحال اور مضبوط ہوگا۔ تو اس لیے زکوٰۃ دینے کا حکم بار بار آتا ہے کہ ہم ضرورت کے وقت لوگوں کو اپنی زکوٰۃ کے ذریعے ان کی مدد کریں، اور اس سے معاشرے میں
خوشحالی آئے گی اور لوگ سکون سے رہیں گے. ٹھیک ہے بیٹا, یہ ہمارا زکوٰۃ کا ٹاپک تھا. اس کی پڑھائی ہم نے کر لی ہے. اب ہم جو ہے اس کے کویشچن آنسرز کی طرف آتے ہیں. کویشچن آنسرز بھی ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں. اس کے سب سے پہلے MCQs ہیں. جیسے ہی آپ کا لیکچر اپلوڈ ہوگا اس کے ساتھ ہی اس کے نوٹس بھی اپلوڈ ہو جائیں گے, اور آپ کو پھر کوئی تنگی نہیں ہوگی, کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی. آپ نے نوٹس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے. آپ کو سمجھا دیا ہے میں نے بہت اچھی طرح سے. سب سے پہلے اس کے MCQs ہیں. MCQs جب آپ کے پاس آئیں گے تو اس کے ساتھ نیچے اس کی آنسر کی بھی دی ہوئی ہے, جوابات دیے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو کوئی کنفیوژن نہ ہو, کوئی غلطی نہ ہو. پہلا جو MCQ نمبر 1 وہ یہ ہے, زکوٰۃ ادا کرنا کن لوگوں پر فرض ہے؟ صاحب نصاب لوگوں پر. زکوٰۃ عبادت ہے, مالی عبادت ہے. زکوٰۃ ادا کرنے سے کیا بڑھتا ہے؟ محبت بڑھتی ہے. زکوٰۃ ادا کرتے وقت خیال رکھنا چاہیے حقدار کو ملے, صرف حقدار تک جائے. زکوٰۃ ادا کرنے سے مال بڑھ جاتا ہے. زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے. نمبر 3 یعنی کہ تیسرا. زکوٰۃ کے معنی ہیں بڑھنا اور پاک ہو جانا. قرآن مجید میں نماز کے ساتھ ذکر ہے زکوٰۃ کا. قرآن مجید کے مصارف زکوٰۃ کی قرآن مجید میں مصارف زکوٰۃ کی تعداد ہے کتنی ہیں؟ 8. حدیث کے مطابق جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرتا ہے اس کے لیے وہ چیز بڑھا کر لکھ دی جاتی ہے 700 گنا. 700 گنا بڑھا کر لکھ دی جاتی ہے. اس کے بعد ہیں مختصر جوابات. زکوٰۃ سوال نمبر 1 ہے, زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیے. اس کا جواب ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے, اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو نیک اور خلوص سے نیت سے قرض دیتے رہو. ارشاد باری تعالیٰ ہے زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو نیک اور خلوص نیت سے قرض دیتے رہو. سوال نمبر 2, زکوٰۃ کے بارے میں ایک حدیث مبارک کا ترجمہ لکھیے. اس کا جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرے اس کے لیے وہ چیز 700 گنا بڑھا کر لکھ دی جاتی ہے. سوال نمبر 3, صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ صاحب نصاب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک خاص مقدار میں مال جمع ہو اور وہ 1 سال تک اس کے پاس اسی مقدار میں موجود رہے, اس کو کہتے ہیں صاحب نصاب. معاشرے میں غربت کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ حقدار کو زکوٰۃ دینے سے غربت کا خاتمہ ممکن ہے. اس کے بعد ہے تفصیلی جواب. سوال نمبر 1 ہے, قرآن و سنت کی روشنی میں زکوٰۃ کی اہمیت اور احکام واضح کریں. اس کا جواب ہے اسلام میں زکوٰۃ ادا کرنے کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. قرآن مجید میں اکثر مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم آیا ہے. ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ, اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. نماز بھی پڑھو اور اس کے ساتھ زکوٰۃ کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے. زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے اجر عظیم کی بشارت ہے, ان کے لیے خوشخبری ہے کہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. تو یہ اس کا سوال نمبر 2 دیکھ لیتے ہیں. زکوٰۃ کے چند فوائد و معاشرتی اثرات بتائیے. زکوٰۃ کے چند معاشرتی فوائد یہ ہیں, آپس میں محبت بڑھتی ہے, مال پاک ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب حاصل ہوتا ہے, معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہوتا ہے. یہ تھے مختصر اور تفصیلی سوالات. اچھی طرح یاد کر کے ان کو اپنی نوٹ کاپیز پہ لکھیے گا. آپ کا ہوم ورک بھی, آپ کا گھر کا کام یہی ہے کہ آپ نے آج بھی جو ناظرہ میں آپ کو کرواؤں گی آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے یاد کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو MCQs ہیں اور کویشچن آنسرز آپ کے لانگ اور شارٹ جتنے ہیں ان کو بہت اچھی طرح یاد کر کے لکھیے گا. آج کے ناظرہ میں آپ کا جو کام ہے وہ ہے سورۃ القریش اور التحیات. سب بچوں کو نماز آتی ہے, نماز میں التحیات آتی ہے, اور جو ہے آپ لوگوں نے اس کو بہت اچھی طرح سے یاد کرنا ہے. اور سورۃ القریش جو ہے وہ بھی آپ اپنے بہتر ہے کہ آپ اپنے قاری صاحب سے کہیے گا وہ آپ کو یاد کروائیں, تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر ترجمہ یاد کریں گے ساتھ تو بہت ہی اچھا, آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں, قرآن پاک ہمیں کیا کہہ رہا ہے. جی بیٹا, آپ کا ناظرے میں ہے سورۃ القریش اور التحیات. سورۃ القریش میں آپ اپنے قاری صاحب سے کہے گا آپ کو سکھائیں گے. میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. سورۃ القریش ہے. اس کے بعد التحیات. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علینا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ وعلی السلام. سورۃ القریش اور التحیات آپ نے اپنے قاری صاحب سے سیکھنی ہے, وہ بہت اچھی طرح سے آپ کو سکھائیں گے قرأت کے ساتھ. سورۃ القریش. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ التحیات بیٹا آپ التحیات بھی سن لیجئے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ دونوں چیزوں کا آپ نے بہت اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ یہ آپ کا لیکچر تھا، آج کا لیکچر نمبر 3۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو ہر بات بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔